हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात चल रही थी सीरत के ऊपर कि जी मक्का के तमाम खानदान और जी कबीले वाले और बिरादरी वाले ये सोच बना रही थी कि ये काम तो मुझे करना है, ये शर्फ मेरे कबीले और मेरे खानदान को हासिल हो, और इसके लिए बड़ा ही मारा मारी होने के लिए बिल्कुल तैयार थी। खून खराबा की नौबत आज आने वाली थी। आखिर में कुछ लोग समझदार लोगों की तरफ से ये तय हुआ कि जो शख्स कल सुबह सबसे पहले बैतुल्लाह काबा में आए उसी को हम फैसला मानेंगे, उसको जज बना लेंगे, और जो वो फैसला करेगा हम उसको मान लेंगे सब लोग। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सबसे पहले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काबा में तशरीफ लाए। सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा था, सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल और जज मान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अच्छा फैसला किया। एक चादर ली, उसमें उसको बिछाया और उसमें अपने हाथ से हजर अस्वद को रखा। हर कबीले के और बिरादरी के लोगों को, बड़े लोगों को और उनके सरदारों को बुलाया। एक एक किनारा या एक एक किनारे पे कई कई सरदारों को खड़ा कर दिया और कहा कि इस चादर के किनारे को पकड़ ले। सबने मिलजुल कर उठाया। जब जहां पत्थर रखा जाना था, तो जब पत्थर वहां आ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उठाकर उसको दीवार में लगा दिया। इस तरह हर कबीले को इस काम में शरीक होने का मौका मिल गया। ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जीवन में ऐसा किस्सा है जिसको किस्से तहकीम के नाम से समझा जाता है, जाना जाता है, और इसको हजरे अमनो अमान की कोशिश और हजरे अस्वद का फैसले के उन्वान से भी ये जाना जाता है कि किस तरह आप जो हैं मोहब्बतें और अमन का पैगाम लेकर आए थे। आप नबी होते हैं। मक्का के करीब एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम हिरा था। पहाड़ी में गार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते, सत्तू पानी साथ ले जाते, कई कई दिन तक वहां तन्हा रहते, अल्लाह ताला की इबादत करते, लोगों की भलाइयों की तदबीर सोचते, बुराइयों को मिटाने और नेकियों को फैलाने के रास्ते ढूंढते, अपनी कौम की बुत परस्ती और शिर्क पर कुढ़ते और सोचते कि कैसे ये अपने एक रब को छोड़कर न जाने कितने रबों को मान लिया। ये आप इसी सोच में और इबादत में गारे हिरा में काफी दिनों तक आप तनाई इख्तियार करते। जब सत्तू पानी खत्म हो जाता तो फिर घर आके सत्तू पानी लेते और लौट जाते। उम्र के 40वें साल 40 ईयर जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, अल्लाह के कासिद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम लेकर आए जिसको वही कहते। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बशारत दी, खुशखबरी दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहा इक़रा, यानी पढ़िए। इक़रा के माने पढ़िए। अरब में उस वक्त पढ़ने का और पढ़ाने का रिवाज कम था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, यानी इसका मतलब ये मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर बहुत जोर से दबाया और भींचा और कहा इक़रा। आपने फरमाया भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा दबाया और छोड़ा, और हर बार यही कहते थे इक़रा, पढ़िए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर यही फरमाते रहे कि मैं पढ़ना नहीं जानता।
آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت، اور اس کے بعد 4 آیتیں، کل 5 آیتیں۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ خوف و حیبت سے، ڈر سے، بھے سے کانپ اٹھے۔ اور ہے بھی یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو، بھٹکے ہوئوں کو راہ پر، راستے پر لگانا اور سینکڑوں بتوں کی، مورتیوں کے پجاریوں کو اللہ کا خالص بندہ بنانا آسان کام نہیں۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدرد بیوی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈھارس باندھ آئی، بولی آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہ ہونے دیں گا۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دکھیوں کا سہارا دیتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کیا ہے کسی چیز، اللہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے اندر تو یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ کا یہ پیغام آیا، جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، رازق رودی دینے والا اور حاکم حکم چلانے والا، اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو، برائیوں سے بچو، بھلے کام کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا، رہنے کو جنت دے گا، برے آدمیوں سے اللہ ناراض ہوگا، بہت ہی سخت سزا دے گا۔ یہ جو ہے کل سبق ہو گیا، آپ کی کلاس ہو گئی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ پہلے بیچ کی اور دوسرے بیچ کی تمام کلاس کی بہنوں کے لیے ایک گروپ بنا دیا گیا تھا، اس گروپ میں جو ہے شامل ہو رہے ہیں اور آپ براڈ کاسٹ کے ذریعے سے آپ تک اس کا لنک پہنچ گیا ہے، لیکن بدنظمی وہاں پر شروع ہو گئی ہے۔ بدنظمی یہ شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پر میسج ہو رہا ہے، حالانکہ اس لیے آپ کا گروپ بنایا تھا تاکہ وقت ضرورت پر آپ کچھ پوچھ سکیں، کلاس ٹائپ کا کوئی پوچھے گا، فائدہ سب کو ہوگا، نالج سب کو ملے گی، علم سب کو حاصل ہوگا۔ لیکن ابھی ایک بہن کا تو وہ میسج ہی آیا، او ہو اب صحیح ہے، اب تو پوری رات بات کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ پریشان نہ کریں، تو بہرحال آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ اچھا، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ شام میں برتھ ڈے السلام منانے کا علیکم۔ طریقہ کیا ہے؟ جی برتھ ڈے منانے کا، جی برتھ ڈے منانے کا کوئی بھی طریقہ شریعت میں نہیں ہے۔ جو طریقہ لوگوں میں ہے وہ طریقہ عیسائیوں کی دین ہے، ان کے نبی نے بھی نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا ہے۔ عیسائیوں کا تصور ہے، مسلمانوں میں کہیں بھی اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں کوئی تعلیمات اور کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ آپ نے نہیں بتایا اس کا مطلب یہ ضروری نہیں تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہمیں یہاں پر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم کس چیز کی خوشیاں منائیں؟ کیا اس کی جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی ہے، یعنی ہماری ایج، عمر، زندگی جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی ہے۔ کس بات پر ہم خوشیاں منائیں؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو بغیر کسی تاریخ کی کو طے کیے ہوئے اور بغیر کسی ڈیٹ کو فکس کیے ہوئے اور بغیر کسی ڈیٹ کا لحاظ کیے ہوئے
جب بھی جیسا ضرورت مند آدمی آپ کے سامنے آئے آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیجیے، یہی کافی ہے، یہ عبادت ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ نے جو ہماری تھرسڈے میں منڈے میں کلاس ہوئی تھی وہ کلاس ہماری مس ہو گئی تھی، تو اس کلاس کا سبق آپ نے آج پڑھایا ہے؟ آج پڑھایا ہے میں نے، ہاں ہاں، جو مس ہو گئی تھی نا وہی پڑھایا ہے جی لائب ہے۔ یہ والی ویڈیو یوٹیوب پر کب ڈلے گی؟ یہ ویڈیو لائب میں سمجھتا ہوں شاید کل ڈلے کسی وقت۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میری ایک 3 جنوری کی کلاس چھوٹ گئی تھی، اس کا ابھی تک مجھے لنک نہیں مل پایا ہے۔ اچھا، چلیے میں 3 جنوری کی لنک آپ تک پہنچاتا ہوں جی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ ہیلو السلام وعلیکم علیکم السلام۔ مفتی صاحب، میری جو فون ریسینٹ ہو گیا تھا اور میری ساری کلاسز ڈیلیٹ ہو گئیں، اس لیے مجھے دوبارہ چاہیے کیونکہ میں نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ اچھا، تو ایسا کیجئے گا، صحیح وظیفے کے نام سے مفتی صاحب کا چینل ہے، اس چینل پر ہماری تمام کلاسوں کی ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیجئے گا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی ہے تو مفتی صاحب صحیح وظیفے پہ جو کلاسز اپلوڈ ہے نا، اس میں کچھ کلاس میں کنفیوژن مطلب ڈھونڈ رہے ملتی نہیں ہے، میری کافی کلاسیں 5-6 کلاس نوٹ کیے ہوئی ہیں۔ چلیے میں آپ تک پہنچاتا ہوں کسی طریقے سے۔ نہیں، اس میں مفتی صاحب چینل کا نام، یوٹیوب چینل کا نام بتائیے گا۔ جی ناہدہ تسنیم، یہ صحیح وظیفے کے نام سے، صحیح وظیفے کے نام سے میں اس کا لنک بھیجتا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ ساری کلاس جی گھر میں صحیح ہے کیا؟ روبینہ بیگم، آپ کا سوال کلیئر میرے سنائی میں نہیں دے رہا، اس لیے آپ کہیے دوبارہ۔ سوال دوبارہ کیجیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم جی مفتی صاحب، اردو کی کلاس کب سے شروع ہوگی؟ اردو کی کلاس کے بارے میں مفتی صاحب نے ابھی تک تو مجھے نہیں بتایا ہے، میں مفتی صاحب سے وعلیکم السلام۔ جی میں مفتی صاحب وضو کرنے کا دعا بتائیے گا۔ جی کون سی والی؟ وضو کرنے کی؟ جی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ نمبر سے جی کیا؟ وضو کے بعد والی دعا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آواز نہیں۔ وضو دوسری والی جو وضو کرنے کے بعد سے دعا بولی ہے۔ ہاں وہ ہے، دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہے گھر میں؟ جی مجھے پوچھنا تھا مفتی صاحب، کتا پالنا کیسا ہے؟ اچھا، اب دیکھیے ایک ایک کر کے سوال کیجیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹکراتی ہیں بات۔ سائمہ نے پوچھا کہ کتا پالنا کیسا ہے؟ کتا شوقیہ پالنا منع ہے، اور اگر کتا ضرورت کے وقت پالا جائے، مثلا دشمنی زیادہ ہے، جیلسی رکھنے والے زیادہ ہیں، تو گھر کی حفاظت کے لیے اگر پال رکھا ہے تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، لیکن
اس کے نامہ اعمال میں سے ایک قیرات ثواب کم ہوتا رہے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور ایک قیرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا جو لوگ جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ بلا ضرورت اور شوقیہ کتا پالتے ہیں اس کی ممانعات ہے، منع ہے شریعت. جی اب کوئی دوسرا؟ مفتی صاحب وہ جو بتایا اس کو جی آپ نے بلی پالنا، دیکھیے گا بلی کے بارے میں سوال آیا کہ بلی پالنا کیسا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلی پالنا سنت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بلی پالنا سنت ہے بالکل غلط من گھڑت ہے. اور یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گود میں ایک دفعہ بلی سو رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے کینچی سے اپنے دامن کاٹ لیا لیکن بلی کو کی نیند خراب نہیں کی. ایسا بھی واقعہ بالکل من گھڑت ہے. البتہ یہ ہے کہ بلی کے پالنے کی اجازت ہے، بلی پالنا سنت نہیں ہے. اگر اس کے کھانے کا، اس کے دانے کا، اس کے رہنے کا بالکل بندوبست کر دیا جائے تو اس کے پالنے کی اجازت ہے، پال سکتے ہیں. لیکن سائنسی اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے بلی کو اپنے بستروں میں سلانا یہ مناسب نہیں ہے. اس کی سانس جو نکلتی، سانس جو لیتی ہے وہ چھوڑتی ہے، اس سے ٹی بی کا مرض ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے حدیث میں ایک عورت کے دوزخی ہونے کو اللہ کے رسول نے بتایا. کیوں؟ کیونکہ وہ نمازی تھی، تہجد گزار تھی، تسبیح پڑھتی تھی، اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس بلی کو وہ نہ کھانا دیتی تھی اور نہ ہی اس کی رسی کھولتی تھی تاکہ وہ اپنی خوراک اپنے آپ تلاش کر لے. وہ اسی حالت میں وہ بلی مر گئی جس کی وجہ سے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخی بتایا. پتہ چلا جانور کوئی بھی ہو جو آپ پال رہے ہیں ان جانوروں کے پورے حقوق کا خیال رکھیں. جی آپ پوچھئے طاہرہ بہن، میں نام لے کے پوچھ رہا ہوں. طاہرہ بہن کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ مفتی صاحب جیسے ہی سفید پانی آتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی جی، تو اگر کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو پھر کپڑے بھی چینج کرنے چاہیے؟ جی جی کپڑا بھی چینج کرنا پڑے گا. لیکن بعض مرتبہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑا پورا ہی ناپاک ہو جاتا ہے. نہیں، پورا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے کپڑے، تو جتنے حصے پر وہ لگا ہے اس حصے کو اس طریقے سے اکٹھا کر لیں اور اس حصے کو خوب اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھو دیں اور نچوڑ دیں، کپڑا آپ کا پاک ہے. جی مفتی صاحب یہی سوال میرا تھا. اچھا آپ کا بھی ہو گیا، ماشاءاللہ. چلیے اور کوئی سوال؟ جی سائمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ سوال کا جواب جو طاہرہ اور سائمہ بتائیں؟ جی بات تو ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ. جی یہ شافیہ شیخ کیا کہہ رہی ہیں، کہیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے آج کلاس کتنی ہوئی ہے؟ میرے 5ویں کلاس آج ہے. آج وہی کلاس ہے جو آپ کی جو منڈے میں مس ہو گئی تھی، وہی کلاس لی گئی ہے. کوئی بیچ میں کوئی کلاس نہیں ہوئی. نہیں مطلب پوری کلاس کتنی ہوئی ہے؟ کل کلاسیں کتنی ہوئی ہیں؟ ہاں پوچھنا تھا. اچھا کل کلاسیں کتنی ہوئی؟ جی 11ویں کلاس ہے. 11ویں کلاس ہے، دیکھ لیا، بتا دیا نائدہ تسنیم نے. اور کوئی پوچھے کچھ؟ جی مفتی صاحب بچے سے آج غلطی سے پارا گر گیا تھا ہاتھ سے. سارے بیچ کمپلیٹ ہو جائیں گے، ہمارا ایگزام بھی ہوگا. جی 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 انشاءاللہ ہمارے ارادے ہیں. طاہرہ شیخ نے ایک سوال کیا. مفتی صاحب بچے سے پارا گر گیا تھا. جی جی آپ کی سوال پر آ رہا ہوں میں کہ اگر بچے سے بھول سے پارا گر گیا تو حسب وسعت کچھ صدقہ دے دیں اور بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ بھول سے گرا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو لوگ قرآن شریف گر جاتا ہے نادانی میں یہ بچوں سے، تو وہ قرآن شریف کو تول کر اس کے برابر گیہوں یا آٹا صدقہ کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، تولنا کوئی ضروری نہیں.
البتہ یہ کہ حسب حیثیت کچھ صدقہ کر دے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بلاؤں کو اور عذاب کو ٹالتا ہے۔ اولن تو بچے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں، استغفار پڑھ لیں، اور اگر صدقے کی حیثیت ہو تو کچھ صدقہ کر دے، ورنہ آپ بے فکر رہیں۔ جی مفتی جزاک صاحب، اللہ۔ مفتی صاحب، جی مفتی صاحب، جی جی اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ وظیفہ یا کچھ دعا بتا دیتے کتنے سال ہو گئے بہن؟ ہونے کے لیے۔ 5 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے ہیں؟ ہیں جی۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ڈاکٹری اعتبار سے پرابلم کسی کو بھی نہیں؟ دونوں میں سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں؟ نہیں ہے، اچھا نہیں اچھا۔ ہے۔ تو میری بہن آپ سورہ مریم پڑھا کریں اور اس کا پانی اور اس کو پڑھ کر کھجور پر دم کر کے وہ پانی، وہ کھجور بھی استعمال کیا کریں آپ سورہ اچھا، مریم۔ کب یہ سورہ مریم کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ جی جی آپ جی شروع کر دیجئے گا۔ اور اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا کہ سورہ مریم پڑھنا ہے، جس وقت پاک رہیں گی اس وقت پڑھنا ہے، اور جس وقت وہ دن آ جائیں تو اس وقت اس کا پڑا ہوا جو پانی روزانہ آپ نے پڑھنا ہے وہ پینا ہے، جی اور پاک ہونے کے فوراً بعد کوشش کریں جی کہ تعلق بنائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا، اللہ آپ کو اولاد جی۔ جیسی کھجور نعمت۔ پہ کہ پانی پہ مفتی صاحب؟ جی کھجور پہ یا پانی پہ؟ کھجور پہلے بولے تھے نا شاید۔ ہاں، کھجور اور پانی دونوں کو لے لے، اگر کھجور ملنا مشکل ہو تو پانی تو کم سے کم آسانی رکھے ہی رکھے ایسا ہیں۔ کچھ ہے کہ فجر کے بعد یا کسی بھی ٹائم کر کسی سکتے بھی دن میں؟ ٹائم پہ پڑھیں، لیکن کوئی بھی عمل ہو نا، اگر وہ ایک عمل میں ایک وقت اس کا طے کر کے کیا جائے تو جی وہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، جی آپ نے جو ابھی سورہ مریم اور کھجور کا بتایا نا پانی پڑھ کے پینا ہے، تو مطلب سنگل ہمیں ہی پینا ہے یا دونوں ہسبینڈ وائف کو پینا ہے؟ دونوں پیئیں، دونوں پیئیں، اور اچھا، خاص طور پہ پاکی کے فوراً بعد اسی پانی کو پی کر کیونکہ ملنا ہے۔ میرے بھی اولاد نہیں ہے، 5 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا اچھا، وہ آپ نے، ہاں آپ نے بتایا تھا اپنے بارے میں، تو اس طریقے سے کرنا اور فوراً اسی وقت جو پاک ہونے کے وقت اس میں ملنا بھی ہے۔ انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا، کیونکہ دیکھیے اللہ میں دعوی تو نہیں کروں گا اوروں کی طرح کہ یہ بالکل ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اس کے محتاج ہیں، اور اللہ ہی کے خزانے میں یہ چیز ہے کہ یہ کہ خزانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال میں دعا کروں گا۔ اچھا، اور کچھ پوچھنا ہے؟ جی مولانا صاحب، یوٹیوب پہ ابکاری یا ابکاری کر کے کوئی آتے ہیں، ان کا عمل ایسے ہی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی دعائیں پڑھنے کے لیے، وہ اچھا، جو دعائیں بتاتے ہیں۔ دعا کیا ہے ناہدہ تسنیم، آپ بتائیے مجھے، پھر میں اس کو بتا دوں کہ وہ دعا صحیح ہے۔ دعا تو وہی تھی کہ صبح فجر کے نماز کے بعد 2 تسبیح سورہ اخلاص پڑھنا، اور یا قابضو، وہ نابھی کے اندر کوئی ایک بائیں ہاتھ کی انگلی رکھ کے پھر یا قابضو پڑھنے کے لیے۔ کر سکتے وظیفہ یہ کر سکتے، کیونکہ اللہ کے 99 ناموں کی بڑی فضیلت اور خاصیت لوگوں نے بیان کی ہے۔ اسے تجربات جی الصالحین کہتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کے تجربے۔